बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरती आफात अपनी जगह पर, लेकिन कुछ हादसात भी कौमी बदकिस्मती बन गए हैं। कुदरती आफात को आप नहीं रोक सकते, उन पर किसी न किसी हद तक नुकसानात में कमी कर सकते हैं अगर पहले पता चल जाए, जैसे सैलाब हैं और जैसे बिपरजॉय था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिपरजॉय कोई भी तबाही मचाए बगैर पाकिस्तान के साहिलों से लौट गया। बात हम कर रहे हैं हादसात की, दो हादसात, बल्कि एक के बाद एक हादसा वो हमारी बदकिस्मती बनकर रह गया है। इन दिनों सबसे बड़ा हादसा यूनान में उस जहाज़ में आया जिसमें कई सौ पाकिस्तानी थे और वो वहीं डूब कर मर गए, जाँ बहक हो गए। अल्लाह ताला उनको शुहदा के दर्जे पर फायज़ करे। इंतहाई ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन इन हादसात में हमारा अपना भी किसी हद तक ज़रूर कसूर है। और फिर कल कहार में क्या हुआ, तेज़ रफ्तार बस पिंडी से लाहौर आ रही थी। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहाँ पे स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर है, लेकिन बस में देखा जा सकता है, उसकी एक वीडियो बन गई है, उसमें देखा जा सकता है कि कितनी तेज़ी से ये बस आ रही थी और फिर इस तरह से वो गिरी है जैसे कोई गेम खेली जा रही हो। इसमें 13 अफराद बच्चों और ख़वातीन समेत जाँ बहक हो गए। बैरियर दरमियान में मोटरवे के जो है वो टूट गया। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है इस हादसे की शिद्दत का। पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए लोगों को कई किस्म के पापड़ बेलना पड़ते हैं। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में आखिरकार रोज़गार का इतना ज़्यादा मसला है कि कई लोग जो पढ़े लिखे भी हैं, हुनरमंद भी हैं, वो भी पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं। लेकिन जिस हादसे का ये जहाज़ शिकार हुआ है उसमें आम पाकिस्तानी थे, लेकिन वो आम भी कैसे पाकिस्तानी थे कि एक एक ने 25-25 लाख रुपया अदा किया है। तो क्या अपनी ज़िंदगी की कीमत अदा करके ये लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे? लगता तो ऐसा ही है। इसमें हमारा अपना भी कसूर है। हमारी हुकूमत जिसकी तरफ से आज यौम सोग मनाने का ऐलान किया गया है, ये सारे के सारे मगरमच्छ के आंसू हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ हुआ पहले भी होता रहा। इसमें हमारी हुकूमतें, हमारे अदारे, मुतलका अदारे वो भी मुलव्वस हैं। और फिर वालिदैन जिस तरह से पाई पाई करके, उधार उठाकर, जेवरात बेचकर, जायदादें फ़रोख्त करके अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने की कोशिश करते हैं, वो भी ये नहीं सोचते ये किस वजह से जा रहे हैं। कश्तियों के ज़रिए जा रहे हैं तो आखिरकार क्यों जा रहे हैं? कोई इस साहिल पे मर जाता है, कोई अगले साहिल पे ज़िंदगी की बाजी हार जाता है और कोई कश्तियों में और जहाज़ों में डूब कर मर जाता है। जिस बस की हम बात कर रहे हैं वो उसमें भी देखें कि इतनी ज़्यादा स्पीड की आखिरकार ज़रूरत क्या थी? क्या मालिक को नहीं पता था? अगर किसी की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि बस के मालिक पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए तो इस पर भी तनकीद हो रही है। कहा जा रहा है कि बस के मालिक ने तो ड्राइवर के हवाले बस कर दी थी। ऐसा नहीं है। आज का दौर कौन सा है? आप एक एक चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, तो मालिक को पता होना चाहिए या इंतज़ामिया को पता होना चाहिए। और पता होता भी है कि उनकी बस कहाँ पे है, किस स्पीड में जा रही है, तो इसका नोटिस फिर क्यों नहीं लिया जाता? अगर नोटिस नहीं लिया जाता तो ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हमारी कौमी बदकिस्मती बन जाते हैं। आइंदा हम यही उम्मीद रखेंगे कि मगरमच्छ के आंसू बहाने की बजाय कुछ ऐसा बंदोबस्त कर दिया जाए कि एक भी पाकिस्तानी इस तरीके से मुल्क छोड़कर जाने की कोशिश ना करे, उसकी जान को ख़तरा हो। और फिर जिस तरीके से हमारे यहाँ स्पीड लिमिट की पाबंदी नहीं की जाती और ऐसे हादसा हो जाते हैं। पिछली हुकूमत के दौरान 5,000 रुपया जुर्माना ओवरलोडिंग पर, ओवर स्पीडिंग पर और ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर रखा गया था, लेकिन ड्राइवरों की तरफ से, ट्रांसपोर्टर की तरफ से हुकूमत का नाटका बंद करके रख दिया गया और हुकूमत को फैसला वापस लेना पड़ा। दुबई में क्या होता है, लाइसेंस नहीं है या आप ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं तो उस पर जुर्माना 10,000 दिरहम होता है। तो ऐसी सज़ाएँ अगर आप रखेंगे, अगर आपके भी रवैये उन लोगों के बारे में जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी क्या, कानून को रौंद कर रख देते हैं, ऐसे ही रवैयों का उनके खिलाफ भी अगर पाकिस्तान में मुजाहरा किया जाता है, कानून बनाया जाता है और कानून पर अमल भी किया जाता है, तो फिर
ایسے حادثات سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ جاوید چودھری صاحب کی طرف سے ایک ویلا کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اپنے ہی ساتھیوں کی کردار کشی کی ہے۔ ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے، سمیع ابراہیم نے کہا ہے کہ یہ جاوید چودھری کا فرمائشی پروگرام ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ جو اینکرز، جو صحافی آج کل مشکلات کا شکار ہیں، وہ صرف ایک وجہ سے ہیں، ان کو صرف کلک چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جاوید چودھری صاحب نے جو کچھ کہا ہے 1 منٹ اور 9 سیکنڈ کا وہ کلپ ہے، اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں کہ چودھری صاحب نے یہ کس بنیاد پر کہا ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے۔ پاکستان میں ایک بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں اور ان کے اوپر آج کل ایک برا وقت آیا ہوا ہے، وہ خاصی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے کسی دوست نے کہا کہ آپ ان کی ہیلپ کریں، تو میں نے کہا ان کو کس قسم کی ہیلپ چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ریاست سے بہت تنگ ہے، حکومت اس کے اوپر بڑا ظلم کر رہی ہے، پولیس اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، عدالتوں کے اندر اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، بڑی زیادتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہ ان سے ریاست زیادتی کر رہا ہے، نہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ زیادتی کر رہے، نہ کوئی سیاسی جماعت ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، نہ میڈیا کر رہا ہے، نہ ان کے ساتھی یوٹیوبر کر رہے ہیں، اور نہ سوسائٹی کر رہے۔ ان کے ساتھ صرف ایک چیز ہے جو زیادتی کر رہی ہے، اور اس چیز کا نام ہے کلکس۔ یعنی یہ شخص سوشل میڈیا کی وجہ سے اس سارے مسائل کا شکار ہے۔ میرے دوست نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، لیکن ایکچول یہی بات ہے۔ آپ یقین کریں کہ جتنے یوٹیوبر جرنلسٹ اس وقت کسی عذاب کا، کسی تکلیف کا شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی گیم کے اندر چلے گئے تھے کہ جس کے اندر کلکس سب کچھ ہیں۔ تو جاوید چودھری صاحب نے عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انہوں نے ذمہ دار خود عمران ریاض خان کو ہی قرار دیا ہے، اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی انہوں نے نام لے لے کر، جیسے سمیع ابراہیم کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معید پیرزادہ کا ذکر کیا گیا ہے، شاہین صہبائی کا ذکر کیا گیا ہے، اور یا مقبول جان کا ذکر کیا گیا ہے، آفتاب اقبال، وجاہت سعید اور دیگر کا بھی جاوید چودھری نے نام لیا ہے کہ ان کی جو مشکلات ہیں، ان کی جس طرح سے زندگی دوبھر کر دی گئی ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کلکس چاہتے ہیں، اور کلکس سے پیسے ملتے ہیں، ڈالر ملتے ہیں۔ تو جاوید چودھری کے ساتھ آپ کیا اتفاق کرتے ہیں؟ سمیع ابراہیم نے اس کو فرمائشی پروگرام کہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے یہ کسی کی فرمائش پر پروگرام کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق بات کی ہو۔ جاوید چودھری صاحب خود بھی کلکس پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، بڑا اعتبار کرتے ہیں، اس کی کمائی بھی کھاتے ہیں، اور ان کے کئی دیگر ساتھی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ جن لوگوں کا جاوید چودھری نے ذکر کیا ہے کہ واقعتاً ان کو کلکس کا فائدہ ہو، کلکس سے ان کو کمائی آتی ہو، لیکن یہ پوری حقیقت نہیں ہو سکتی کہ ہر یوٹیوبر وہ صرف اور صرف کلکس کے لیے ہی یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ بہت سے یوٹیوبرز جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ان میں عمران ریاض خان ہیں، دیگر بھی ہیں، سمیع ابراہیم ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے وی لاگ نہیں بناتے کہ ان کو کلکس ملیں گی، ان کو لائکس ملیں گے، ان کو پیسے ملیں گے۔ کئی ان میں سے ایسے ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق بات کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، بلکہ دوسری طرف والے بھی کچھ لوگ جن میں جاوید چودھری ہیں، حامد میر ہیں، سلیم صافی ہیں، غریدہ فاروقی ہیں، اور اس طرح کے اور بھی کئی ہیں جو یہی کام کرتے ہیں۔ ان میں سے بھی کئی کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کئی کے ساتھ آپ اتفاق بھی کرتے ہوں گے، لیکن سارے کے سارے وہ بھی بے ضمیر نہیں ہیں، اور سارے کے سارے باضمیر بھی نہیں ہیں۔ دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق کام کرتے ہیں، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن ضمیر کے خلاف کام کرنے والے، پیسوں کے لیے کام کرنے والے بھی یقینی طور پر موجود ہیں۔ اور پھر عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مجرم ہیں ان میں جاوید چودھری بھی شامل ہیں، حامد میر بھی شامل ہیں، غریدہ فاروقی ہیں، اور سلیم صافی جیسے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں؟ ان کی طرف سے، ایک ایک کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران ریاض خان کی رہائی ہونی چاہیے، لیکن یہ صرف اور صرف زبانی حد تک ہے۔ ان کی طرف سے اگر کوشش کی جاتی کہ عمران ریاض خان رہا ہو جائیں، یہ کچھ ملاقاتیں کرتے، کچھ بات چیت کرتے، لیکن ان کی طرف سے سوائے رسمی بیانات کے کسی قسم کا بھی کوئی اقدام اٹھتا ہوا ہمیں تو نظر نہیں آیا۔
اگر یہ کوشش کرتے تو یقینی طور پر عمران ریاض خان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مثبت پیش رفت سامنے ضرور آ جاتی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گول کی طرف سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے۔ شان گول کے مستعفی ہونے سے عمران ریاض خان کی بازیابی کی ایک اور امید کی کرن وہ معدوم ہو گئی ہے۔ یہ کس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے؟ 6 جون کو عمران ریاض خان کے کیس کی سماعت تھی۔ چیف جسٹس امیر بھٹی نے سماعت کی۔ اس موقع پر ISI کے ایک بریگیڈیئر، وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے حکام موجود تھے۔ اس موقع پر پہلی بار شان گول کی طرف سے اداروں کی وکالت کی گئی۔ اس موقع پر عمران ریاض خان کے وکیلوں کی طرف سے کہا گیا کہ آج بڑی خوشی کا دن ہے، شان گول آ گئے ہیں۔ تو شان گول ایسے آدمی ہیں کہ یہ اس معاملے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس کیچڑ میں، جس کھوبے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس میں سے شان گول یقینی طور پر نکال لیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 2 ہفتے کے اندر شان گول سے استعفیٰ لے لیا گیا یا پھر انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا۔ باقی آج کا حکومتی اتحاد وہ بکھر رہا ہے، منتشر ہو رہا ہے، ان میں جوتیوں میں دال بٹنے والی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری وہ کس طریقے سے اپنی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، جس کے وہ وزیر خارجہ ہیں، کہتے ہیں کہ سیلاب میں ہمیں پیسے نہیں ملے، ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ لیکن جاتے جاتے یہ باور کروا دیں کہ IPP جس طریقے سے بنی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس میں جو لوگ گئے ہیں تحریک انصاف والے، ان میں سے جن کو بھیجا گیا ہے ایک بھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ اس پارٹی میں ایسے ہی شامل ہو گئے ہیں جیسے چوہے دان میں چوہا چلا جاتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اس کو لالچ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر اپنی زندگی میں چوہے دان سے، پنجرے سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہی کچھ IPP کے ان لیڈروں کے ساتھ ہو رہا ہے جو اس میں جا چکے ہیں۔ یہ اب اس میں سے نہیں نکل سکتے، کسی طور نہیں نکل سکتے۔ لیکن آپ کو جو لوگ IPP چھوڑتے ہوئے نظر آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی دباؤ کے بغیر، صرف لالچ کی وجہ سے، یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، میں بھی چلا جاؤں، ٹکٹ لینے کے لیے جیتنے کے امکان پر وہ لوگ بھی چلے گئے جن کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ IPP میں چلے جاؤ۔ وہ اگر واپس آ جائیں تو الگ بات ہے، لیکن جن کو گردن سے پکڑ کر چوہے دان میں ٹھونسا گیا ہے، ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آئے گا۔ ان کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے، قطع نظر اس سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔